Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शाही चौधरी फ्रॉम मुल्तान रियल स्टेट। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मेरी बैक साइड पे आप DHA का गेट देख रहे होंगे। DHA को देखें। DHA इज़ वन ऑफ द बेस्ट DHA इन होल पाकिस्तान। मैं चैलेंज करता हूँ, चौधरी साहब आपको चैलेंज करते हैं कि ऐसा DHA पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। आप लाहौर चले जाएं, आपको बताना पड़ता है आप डिफेंस में खड़े हैं। आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं आपको पता ही नहीं होता आपके राइट साइड पे DHA और लेफ़्ट साइड पे कोई और स्टेट है। आप इस्लामाबाद चले जाएं, आपको अंदाज़ा तब होता है जब आप उसकी मेन स्ट्रीट पे जाते हैं। आप कराची चले जाएं तो आपको फिर आपको अंदाज़ा होता है कि एक फ़ेस किधर है, दूसरा फ़ेस कहाँ है, तीसरा फ़ेस कहाँ है। इस्लामाबाद में भी ऐसा ही है। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। पिंडी इस्लामाबाद में भी फिर DHA मुल्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट DHA इन होल पाकिस्तान। इसकी रीज़न क्या है? बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। सबसे पहले जो लोकेशन है हमारे DHA मुल्तान की, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन मुल्तान। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, आप सब लोग जानते हैं। उससे जस्ट 2-3 किलोमीटर के फासले पर DHA मुल्तान आता है और DHA मुल्तान कवर करता है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त जो मैं शायद आप कह दूँ 9,500-10 हज़ार एकड़ के करीब। इज़ ए ह्यूज सोसाइटी। और उस DHA के अंदर जो डेवलपमेंट है, जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके बारे में आपको मैं आज बात करने जा रहा हूँ, डे एंड नाइट डेवलपमेंट हो रही है, डे एंड नाइट। और इसका क्रेडिट किन को जाता है? DHA की मैनेजमेंट को। सबसे पहले PD साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर शुएब अनवर कियानी साहब, आप बैक साइड पे देख रहे हैं उनको। जब से आए हैं, ही इज़ अ पैशनेट, इज़ रियली पैशनेट पर्सनैलिटी। और इनके साथ अनदर पर्सनैलिटी है जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं, कर्नल हबीब रहमान साहब, प्रोजेक्ट सेक्रेटरी। मैंने उनके अंदर एक विज़न देखा है, जिस तरह PD साहब के अंदर विजनरी पीपल, दीज पीपल आर विजनरी पीपल्स। इनके अंदर जो एक विज़न है कि DHA मुल्तान को हमने कैसे लेकर चलना है, किस तरीके से इसके ऊपर वर्क करना है, डे एंड नाइट रोड्स। आप देखें, मैं कभी आपको टाइम मिले, आप मेरे पास आए, मेरे ऑफिस में आए, मैं आई विल टेक यू इन द इवनिंग टाइम and then you will see the beauty of DHA मुल्तान. As soon as you enter in the DHA, आपको फील होता है कि यार that's a huge society and a beautiful society. गो के वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन क्योंकि नया है DHA, इसको टाइम लग रहा है, कंस्ट्रक्शन पे टाइम लगता है। कोई भी आप बिल्डिंग लें, घर तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक बन चुके हैं वे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेक्टर्स के अंदर वहाँ पे लिवेबिलिटी स्टार्ट हो चुकी हुई है। सेक्टर C में पूरा एक आप देख सकते हैं, अस्करी फेज़ 3 है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। सेक्टर M है, सेक्टर Q है, सेक्टर R है, और इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता सेक्टर U, इसमें भी कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो रही है। गो के छोटे घर भी बनाने में 1 साल से ज़्यादा की मुद्दत दरकार होती है। अब क्योंकि कमर्शियल्स आ रहे हैं और कमर्शियल अब जो है वो बेतहाशा कमर्शियल इसके अंदर अब खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने एक छोटा सा व्लॉग भी बनाया था कि अभी एंटर होते ही बोसन रेट वाली साइड से अगर आप सेक्टर D को देखें तो उसके मेन बुलेवार्ड के ऊपर ऑलमोस्ट ऑल द कमर्शियल प्लॉट्स हैज सोल्ड। यानी कि प्लॉट्स कमर्शियल के जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बननी है, दे ऑल सोल्ड ऑल। इसके अलावा आगे मेन बुलेवार्ड के ऊपर आप चलते जाएं, बहुत सारे ऐसे नियर सेंट्रल स्क्वायर के पास भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे भी बहुत हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं और काम उनके ऊपर स्टार्ट हो गया है। सरीन होटल आ रहा है, ट्विन टावर आ रहा है, सरीन ट्विन टावर भी आ रहा है। बहरहाल मैं वहाँ पर जाके भी आपको दिखाऊंगा कि इनके ऊपर जो एक पूरी प्लानिंग देखें। कोई भी कमर्शियल होता है वो ये नहीं होता, हमने घर का नक्शा बनाना होता है, हमें महीने लग जाते हैं। कम से कम मेरा जो नक्शा घर का तैयार हुआ था 1 साल लगा था उसको।
کیونکہ بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے اپنے چوائس کے مطابق بنانی ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے کمرشلز میں بھی ڈبل ٹائم لگتا ہے. میں یہ نہیں کہتا وہ سال ہے لگتا ہے، لیکن ہر کسی کی ایک اپنی چوائس ہوتی ہے. تو کمرشل میں بھی ٹائم لگتا ہے، نقشہ بنتا ہے، پھر اس کی سیٹلائٹ سے اس کی مارکنگ ہوتی ہے جو لینڈ کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ ڈگنگ ہوتی ہے. ڈگنگ میں آپ کو پتہ ہے 4-5 مہینے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بہرحال کمرشلس کو ٹائم لگتا ہے. تو جو میرا بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے، جو کمرشلز کی ڈیولپمنٹ ہے، وہ بہت تیزی سے چل رہی ہے. میں نے پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا جس میں میں نے ایم او یو سائن ہوئے تھے جو پی ڈی صاحب نے کیے تھے. وہ میں جب یو کے کا ٹور کیا تھا، میں نے وہاں روڈ شو کیے تھے، تو وہاں پہ بھی میں نے جو انویسٹرز تھے ان سب کو میں نے وہ سلائیڈ شو بھی دکھایا تھا کہ ایم او یو سائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، انہوں نے دے بائی دا لینڈ، دے سائن دا ایم او یو، اور پھر اس کے اوپر ورکنگ ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایسا ہے کہ آپ سکولز کے نام لیں، ملتان کے جو ٹاپ کے سکولز ہیں وہ آلموسٹ آل سب نے ایم او یو سائن کر دیا ہے. بلکہ ابھی بریٹن سکول بھی ریسنٹلی ایم او یو سائن ہوا ہے. اس کے علاوہ نشاط سکول ہے وہ آ رہا ہے، اور نمل یونیورسٹی، آئی ایس پی یونیورسٹی، میں ان کے نام لوں گا، بہت لمبی لسٹ ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ ہاسپٹلس کی بات کر لیں، بہت سارے ایسے ہاسپٹلس ہیں جنہوں نے سائن کیے ہیں. آپ کے پاس بھی اپرچونٹی ہے. اس سے پہلے میں پچھلے دنوں ایک بات انویسٹر سے بات کر رہا تھا، کہتے یار ابھی روڈز تو خالی ہیں اور اس پہ کوئی کام شام تو نہیں ہو رہا، صرف ہم بورڈز دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ابھی بلڈنگ نہیں دیکھتے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا ابھی ڈی ایچ اے کو بنے ہوئے کوئی اتنا عرصہ نہیں ہوا ٹھیک، اس کے بعد اس کا روڈز جو بنتے ہیں، روڈز بننے کے بعد اب آہستہ آہستہ جب لوگ خریدتے ہیں وہ ایک دم سے بلڈنگز نہیں کھڑی ہو جاتی. جو بھی اگر ایم او جی سائن کر رہا ہے ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ان کا ایک ٹائم لگتا ہے. ہائی رائز بلڈنگ کو کھڑے کرنے میں 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگا. مین پوائنٹ میرا اسے بات کرنے کا تھا، میں نے کہا آپ مجھ سے بات کریں میپ کے اوپر. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیکٹر جو ڈی ہے، جو اس سائڈ پر ہے، جو کمرشل ہے ہمارے پاس، جو 1 ایکڑ 2 ایکڑ کے کمرشل جو مین بولے ووٹ پہ پڑے، میں نے کہا ہاتھ رکھے میں آپ کو بتاتا ہوں کون لے چکا ہے، کون لے چکا ہے، کون لے چکا ہے. آپ کے پاس تو پلاٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ. میں آپ کو حقیقت میں بتا دوں، یہ ڈی ایچ اے ملتان آنے والے وقت میں جسٹ ویٹ فار 5 ایئرس، جو ابھی لے لے گا پلاٹ، جو ابھی کمرشل لے لے گا، جو ابھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کر لے گا، 5 سال کے بعد وہ دیکھے گا کہ وہ کہے گا کہ یار دیٹ از دا گریٹ اسٹیپ وی ہیو ٹیکن اٹ. اور جو لوگ نہیں اسٹیپ لیں گے وہ پچھتائیں گے، کاش کہ ہمارا یہاں پہ ہوتا. یو کین ناٹ امیجن کہ یہ کیا چیز ہوگی، کیونکہ اس کا جو ڈیزائن ہے، جو رنگ روڈ بھی ڈیزائن کیا، اور اس کے آس پاس جب کمرشل ہوں گے، ہائی رائز بلڈنگز کھڑی ہوں گی. ریسنٹلی ہمارا ایک چوک لانچ ہوا تھا جسے پاکستانی چوک کا نام دے دیا گیا ہے. آپ دیکھیں میری بیک سائڈ پہ، یہاں پہ فلیگ سرمنی بھی ہوئی تھی، اور یہ پول اچھا خاصا ہائٹ پہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستانی چوک ایک وقت آئے گا، میری بات نوٹ کر لیں، رائٹ ڈاؤن کر لیں، کہ آنے والے وقت میں یہاں پہ 14 اگست پہ اتنی گیدرنگ ہوا کرے گی کہ ہم ملتان کا ہر حصہ بھول جائیں گے. اور ڈی ایچ اے کی طرف ہوگا کیا، جو پاکستانی چوک ہے جس کی لوکیشن، دس از دا بیسٹ لوکیشن ایٹ دا مومنٹ. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، لوگ کہتے ہیں جی W1 W2 میں پلاٹ نہیں لینا چاہیے، یہ بہت دور ہے. وہ پی ٹی جو سیکٹر ہیں، پی اور ٹی یو وائی، یہ سیکٹرز یہ آنے والے وقت میں اتنے بوسٹ کریں گے، اتنے بوم کریں گے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا. تو اگین یہ بات نوٹ کر لیں، یہ میں آپ کو شو کیا کروں گا چند سالوں کے بعد کہ میں نے کیا بات کی تھی، کہ آنے والے دور میں پاکستانی چوک کے پاس آپ کو پلاٹس تک نہیں ملیں گے، کوئی چیز تک نہیں ملے گی، اور دیکھیں گے کہ دنیا ترسے گئی کہ ہماری یہاں پہ کاش پراپرٹی ہوتی. تو پلیز انویسٹمنٹ کے لیے بھی اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، ڈیفینیٹلی میرا نمبر آ رہا ہے. میرا آج کا مین مقصد ہے
DHA ملتان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرنا. DHA کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں. دس از دا بیسٹ ٹائم فار انویسٹرز اینڈ فار اینڈ یوزر. جنہوں نے گھر بنانے ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے, بائنگ کا ٹائم ہے. آپ فوری طور پر رابطہ کریں. ہم سے اگر نہیں کرنا, آپ اپنے جو دوست احباب جو ریئلٹرز ہیں, ریلیٹیوز ہیں, کوئی بھی ہیں, آپ بائنگ کریں پلیز. یہ بہت اچھا وقت ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ولاگ لمبا ہو جائے گا لیکن باتیں کرنا آج مجھے تھوڑا سا نا ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور موٹیویٹ کروں اس چیزیں میں انویسٹمنٹ کے طور کے اوپر. دیکھیے ہمارا جو اس وقت انویسٹر ہے نا وہ ناراض ہے. اب وہ ناراض کیوں ہے؟ انویسٹر کیا کرتا ہے کہ انویسٹر کا ایک مائنڈ بنا ہوتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آل دا ٹائم اس کو پروفٹ ہو, وہ لاس کی طرف نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے کہ آج میں نے انویسٹمنٹ کیا ہے نا, مجھے ہر حال میں یہاں پروفٹ ہو. لیکن وہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. اسی طریقے میں ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں, سنگھ جب آگے جاتی ہے تو اس نے پیچھے بھی آنا ہے, جو پیچھے ہوتی ہے اس نے آگے بھی جانا ہے. ہماری بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے فیکٹرز آئے ہیں, اس کے علاوہ اور کتنی ساری جو ٹیکسز لگتے ہیں ان کے فیکٹرز آئے ہیں. میں نے بلکہ ایک وہ بھی ابھی آرٹیکل بھی لکھا ہے, کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کرتا رہتا ہوں میں بھی الحمدللہ, مجھے یہ چیزوں کا شوق بھی ہے. خیر اینی وے بات کہیں اور چلی جائے گی. جو انویسٹر ہے نا وہ اس وقت ناراض ہے, جی ہمارا نقصان ہو گیا, ہمارا نقصان ہو گیا. بھائی میرے نقصان آپ نے سوچ سمجھ کے کریں نا انویسٹمنٹ. آپ انویسٹر ہیں. دیکھیں انویسٹر ہوتا کیا ہے, آپ جب باری آتی ہے آپ اپنے آپ کو بہت شاطر سمجھتے ہیں, جی میں آئی ایم دا بیسٹ, مجھے پتہ ہے جی ریٹ کیا ہے, مجھے پتہ ہے یہ کیا ہے. جب آپ بائنگ کر رہے تھے, جب ریٹس اوپر تھے, تب آپ نے سیل کیوں نہیں کیا؟ بتائیں مجھے کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے نہیں کیا, آپ نے اور لالچ کی. اگر آپ نے کہا کہ اچھا 5 لاکھ بڑھ گئے ہیں, یہ 10 لاکھ ہوں گے, اوہ 10 لاکھ بڑھ گئے ہیں اب 20 لاکھ ہوں گے, اب 20 لاکھ ہو گئے ہیں تو 30 لاکھ ہوں گے. اس چکر میں جب وہ نیچے آیا تو اس کے بعد جلدی پینک میں آ کے آپ نے چیزیں بیچنا شروع کر دیں اور مارکیٹ کلیپس کر جاتی ہے. تو یہ پینک جو ہوتا ہے نا آپ کو دیتا ہے, وہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے جو انویسٹمنٹ کر دی, آج ہم جلدی فاسٹ کا دور ہے, بس کی اور بونس مل جائے, کی اور بونس مل جائے. نقصان کی طرف ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. نقصان ہونا ہماری آپ یہ سمجھ لیں ہماری اماؤنٹ کا بھی ایک صدقہ نکل جاتا ہے. تو اس فائن لائف میں ایک بات یاد رکھیں, میرے والد صاحب کہا کرتے تھے بیٹا, انہوں نے ہمیشہ پراپرٹی کا الحمدللہ انہوں نے پراپرٹی کا بزنس کیا, ہم سب کو بہت الحمدللہ ایک اچھے مقام پہ لے کر گئے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کریں, آمین. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے بیٹا دنیا میں اگر کوئی بزنس ہے نا, دنیا میں پوری دنیا میں پاکستان کی نہیں بات کر رہا, وہ ہے صرف پراپرٹی کا. اچھا اس سے پہلے اور لمبا ہو جائے, میں کوئکلی ایک آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک لینڈ لے کے کہیں رکھ دیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اندر صبر ہو. صبر کا پیمانہ آپ کو بہت اوپر لے جاتا ہے. میں ایگزامپل پچھلے دنوں اپنے دوست کی کر رہا تھا. میں ان کے پاس گیا تو ان کی فیکٹری تھی, تو ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو ان کی تقریباً کم سے کم 5-6 ایکڑ ہے جو اب مین سڑک کے اوپر آ چکی ہوئی ہے. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ کے والد نے یہ تب لی تھی, مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم جاتے تھے, ڈرتے تھے آپ لوگوں کی فیکٹری کی طرف آتے ہوئے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ماں باپ نے آپ کو پڑھایا, آپ نے کاروبار شروع کیا, آپ نے محنت کی. کتنی ہم محنت کر رہے ہیں. آج آپ کی ایج کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں 35-40 ایئرس کا ہوں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے 35 اینڈ 40 ایئرس اور اب آپ کروڑوں پتی ہیں. میں نے کہا ہم کتنی محنت کرتے ہیں اپنی کمائیوں کے لیے, ہم جابس کی طرف کتنا بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ مل جائے, یہ لکھتے ہیں. میں نے کہا آپ کے والد نے ایک زمین کا ٹکڑا لیا اور اپنی اولاد کے لیے رکھ دیا, اور آج اولاد وہی کچھ نہ بھی کرے, آپ کم سے کم آپ کے 3 یا 4 پارٹنر ہیں, کم سے کم آپ لوگوں کا 20-20 کروڑ روپے آئے گا. مجھے یہ بتائیں کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ آپ جوان ہو رہے ہیں, جوان ہو کے جب آپ ایک سٹیج پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد آپ کروڑوں پتی بن جاتے ہیں. اور یہ کس نے دی ہے؟ آپ کو پراپرٹی نے دی ہے, آپ کو لینڈ نے دی ہے, آپ نے بالکل محنت نہیں کی, بیٹھے بٹھائے آپ کو پیسہ مل جاتا ہے. تو ہر انسان کوشش کریں, آج آپ لوگ DHA کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوگی,
آنے والی نسلیں آپ کی اس کو فروٹ کھائیں گی اس کا. تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, پلیز تھوڑا سا پیشنٹ رکھا کریں. جو لوگ صبر کر جائیں گے, جو تھوڑا سا ویٹ کرے گا, وہی گین کرے گا. ادروائز نہیں کر سکتے آپ لوگ, آپ نہیں بڑھ سکتے. پینک میں نہ آئیں, صبر کریں. سوئنگ اگر آپ اس وقت پیچھے ہے تو اس نے آگے ضرور جانا ہے, لیکن ٹائم پیریڈ ہے, کتنا لگتا ہے وہ ذات جانتی ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں ایز اے اپنے اس پہ دعائیں کر سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں. سوچ سمجھ کے انویسٹ کریں, اچھی سوسائٹی میں انویسٹ کریں. ڈی ایچ اے ملتان آپ کو بہت بینیفٹ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج کا ولاگ کافی لمبا ہو گیا, لیکن بتانا, بات کرنا بہت ضروری تھا انویسٹرز کے لیے. بہت جلدی آپ لوگوں کے لیے بہت ساری خوشخبریاں بھی لے کے آئیں گے. اپنا خیال رکھیں. شاہد چودھری کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How many of you can honestly look yourself in the mirror and say, I am doing my best? Because if you can, you're fucking lying to yourself. Your best is a moving, evolving, changing scale. You can always do better. You could always do more. You could always improve. You could always find a way to get a better result and to sharpen your skills. You guys are always looking for that extra thing. I'm going to read this book. I'm going to buy this program. I'm going to join this mastermind group. I'm going to go to this seminar. None of those things will replace the fucking work. There is no shortcut. There is no way to make it faster. There is no way to make it easier. You've got to do the fucking work. Every minute, every hour, every day, every week, every month, every fucking year, for as long as it fucking takes. You should be consumed with that path. What you do at night matters. What you do in the morning matters. What you do on Saturday, what you do on Sunday matters. The success clock doesn't give a fuck what day it is. It's going to run no matter what. If you want to get where I think you want to go, you better learn to get really used to being uncomfortable.